ISKP can be threat for Afghan Taliban. Extreme anti-Afghan sentiments definitely इससे उजागर होंगे. Significant ना security threats के एस्पेक्ट है अफगानिस्तान के अंदर. एक ग्लोबल और रीजनल टेररिस्ट ग्रुप्स, अलकायदा, टीटीपी. दूसरा एंटी तालिबान फोर्सेस, जैसे आपने कहा एनआरएफ की बात अभी आपने की है. और तीसरा फिर आ जाते हैं कुछ इंटरनल तालिबान के जो फैक्शंस हैं, इंटरनल मतलब फैक्शंस विद इन देम दैट आर डिसग्रंटल्ड विद द सेंट्रलाइज्ड कमांड, वो आ जाते हैं. तो आई थिंक इसके ये वाले तीन था कि उनका बड़ा डेडली कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वाटर वाटर. ये ऐसे नहीं होता कि नीचे से इंटरनल रिफ्ट्स नहीं है, सब ग्रुप्स नहीं बने हुए. कॉम्प्लेक्स ब्लेंड हमें दिखा रही है ह्यूमैनिटेरियन, सिक्योरिटी और पॉलिटिकल चैलेंजेस का. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात. मैं हूं हमदा तारिक, आपका होस्ट मॉडर्न डिस्कोर्सेज का. अपने शो पे आपको वेलकम कहता हूं. आज हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास गेस्ट मौजूद हैं, मैम अजवा हिजाज़ी. ये ग्रेजुएट हैं, बैचलर्स इन्होंने किया है फातिमा जान यूनिवर्सिटी से इन डिफेंस एंड डिप्लोमेटिक स्टडीज़. उसके बाद इन्होंने एमफिल किया एनडीयू से पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ में. और इन्होंने काफ़ी अर्सा उसके बाद इनका एक्सपीरियंस है सेंटर ऑफ एरोस्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ में. तो उन्होंने काफ़ी डिटेल में वहाँ पे रिसर्च वगैरह करती रही हैं. रिसेंटली उन्होंने एक बहुत अच्छी एक रिपोर्ट भी पब्लिश किया अफगानिस्तान पे. तो उनके जो तालिबान के जो पोस्ट फॉल ऑफ काबुल जो उनका रजीम है उसका एनालिसिस किया काफ़ी डिटेल में. तो उसी रिपोर्ट के सिलसिले में आज की ये जो हमारे टॉपिक है उसी पे हमने बात करना है कि तालिबान पोस्ट फॉल ऑफ काबुल उनके इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे हैं, उनके रवाबित कैसे हैं, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स उनके कहाँ तक हैं. चूँकि वो ऑफिशियली अभी रिकगनाइज नहीं है, लेकिन वो अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ रिलेशन डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया को साथ डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं. उनमें उनको बहुत सारे चैलेंजेस भी आ रहे हैं. बहुत सारे कंट्री ने रिकगनाइज़ कर लिया है लेकिन बहुत सारे नहीं कर रहे. तो वो उनको क्या चैलेंजेस हैं, क्या करंट सिचुएशन है उनकी, तो वो समझने के लिए इनको आज बुलाया. और सेंटर ऑफ एरोस्पेस में काफ़ी अर्सा काम करती रही हैं, लेकिन अभी ये फ्री लांसर. तो आए इनसे सीखते हैं तालिबान क्या करना चाह रहे हैं दुनिया में. एक वो लाए थे कि हम शरिया लेके आएंगे, हम इस्लामिक सिस्टम लेके आएंगे. वो उन्होंने 20 साल जंग लड़ी है, वी वांट अफगानिस्तान, इंडिपेंडेंस हुई है, एक नया नेशन बिल्ड हो रहा है. तो दुनिया में क्या इमेज प्रोजेक्ट कर रहे हैं और वो किस स्टेज पे है इस वक्त. तो वेलकम टू द शो मैम. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू फॉर वालेकुम हैविंग मी अस्सलाम. हियर. नो प्रॉब्लम. सो आई विल जस्ट स्ट्रेट अवे गेट इनटू इट. सो अगर जिस तरह मैंने बताया कि हमारा जो टॉपिक है तालिबान के फॉरेन अफेयर्स हैं, उनके इंटरनेशनल रिलेशन हैं, तो अगर आप हमें एक ब्रीफ समराइज ओवरव्यू दे दें कि करंटली क्या सिचुएशंस है दुनिया के साथ, वो कैसे लिंक है, तो फिर हम थोड़ी डिटेल में कंट्री बाई कंट्री या डिटेल में बाद में जाएंगे. जी, ओके. सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का एंड फॉर रीचिंग आउट. अगर हम बात करें तालिबान की ना, तो पोस्ट 2000 पोस्ट अगस्त 2021 एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो गया था जिसमें बड़ी एक ग्लोबल एप्रीहेंशन थी कि जी तालिबान आ गए हुए हैं ऑन द ड्राइविंग सीट ऑफ अफगानिस्तान, लेकिन ये किस तरह से गवर्नेंस के एवेन्यू को नेविगेट करेंगे 2021 के अंदर, बिकॉज द सिचुएशन इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट जैसे हालात थे 1996 में. और दूसरा सबसे जो काबिल फ़िक्र पहलू यही था दुनिया के लिए कि ये इंटरनेशनल रिलेशन को कैसे मेंटेन करेंगे, ये कैसे सिविल रहेंगे ग्लोबल कम्युनिटी के अंदर. तो अगर हम पिछले 3 सालों में देखें तो आई थिंक अगर एक लाइन में इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है तो वो ये है कि इनके जो ओवरऑल पोस्चर ऑफ आयर है ऑफ तालिबान टुवर्ड्स द वर्ल्ड एंड ऑफ द वर्ल्ड टुवर्ड्स तालिबान, जी इट हैज़ बीन अ कॉम्प्लेक्स मिक्स ऑफ डिप्लोमेसी एंड आइसोलेशन. जो ओवरऑल इनका स्टेचर है ऑफ आईआर ऑफ डिप्लोमेसी विद द वर्ल्ड, इट हैज़ बीन करेक्टराइज्ड बाय 3 फैक्टर्स मेरे मुताबिक. एक तो डेफिनेटली सैंक्शन रिजीम, क्योंकि दुनिया ने जी एसोसिएट किया हुआ है इनको तस्लीम करने से कुछ पॉलिटिकल कंसिडरेशंस के साथ, जिसकी वजह से उन्होंने सैंक्शंस लगाए हुए हैं टू प्रेशराइज देम इनटू बीइंग मोर इंक्लूसिव. और दूसरा इसके अंदर आ जाता है कि जी ओवरऑल इंटरनेशनल जो रिजेंटमेंट है ऑफ द वे दे डील विद वुमेन, of the way did they जी deal with the issue of civil liberties, उसका वो वाला मामला रहा है. और तीसरा डेफिनेटली द फैक्ट दैट दे हैड नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी कंट्री एज ऑफ नाउ. आज आई थिंक 7 जनवरी 2025 है, अभी तक जी किसी भी मुल्क ने उनको तस्लीम नहीं किया हुआ ऑफिशियली. हाँ, लेकिन अब दूसरा पहलू ये कि रिगार्डलेस ऑफ ऑल दिस, ऐसी बात नहीं है कि दुनिया उनके साथ इंगेज नहीं कर रही. दुनिया उनके साथ इंगेज कर रही है ड्यू टू द कंपल्शन ऑफ जियो पॉलिटिक्स. अब उसके अंदर अगर मैं बात करूं तो कैसे ये विजिबल है एंगेजमेंट, आप देख सकते हैं कि वो डिफरेंट मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पे दे आर पार्टी, दे आर बीइंग कॉल्ड ऑन दोज प्लेटफॉर्म्स. वो भी कॉप में थे, वो दोहा के का जो तीसरा राउंड था 2024 में, दे वर part of that. USA talked with them in July यस 2023.
کافی ممالک نے اپنے کونسلیٹس ادھر کھول لیے ہیں, کافی نے ان کے ایمبیسڈرز اپنے پاس لے لیے ہیں. تو اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو دنیا ان کے ساتھ انگیجمنٹ کر رہی ہے, لیکن یہاں پہ ایک تھوڑا سا ٹو فیسٹڈ ڈیلیما بھی ہے جو کہ دنیا اور طالبان فیس کر رہے ہیں. وہ اس طرح سے کہ دا ورلڈ فیسز دا ڈیلیما کہ وہ کیا ڈس ایسوسیٹ کریں اپنی ہیومینیٹیرین اسسٹنس کو اور فیسیلیٹیشن کو فرام دا پولیٹیکل کنسیڈریشنز جو انہوں نے کچھ طے کر دیا ہوئے ہیں چیزیں کہ جی آپ یہ کریں گے تو ہم آپ کو ریکگنائز کریں گے, ٹھیک ہے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ہم ایک سینکشنز ریجیم آپ کے اوپر اسٹیبلش کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہیومینیٹیرین اسسٹنس جو ہوگی اس جی کو ہم نہیں وی وڈ ناٹ گو اہیڈ ود دیٹ. ایک تو ڈیفینیٹلی یہ والا ڈیلیما ہے, اور دوسرا ڈیلیما پھر طالبان بھی فیس کر رہے ہیں کہ وہ کیا اپنے اس ریجڈ اسٹرکچر کے ریجڈ جو پوسچر ہے آن سرٹن تھنگس اس کے جی ساتھ کیا وہ منا لیں گے دنیا کو کہ وہ ان کو تسلیم کر لے. تو اس پورے پیرائے کے اندر مجھے لگتا ہے چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اور یہ والا ڈیلیما فیس کر رہی ہے دنیا اور طالبان. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انگیجمنٹ نہیں ہو رہی, انگیجمنٹ ہو رہی ہے, کچھ بڑے کوشش انگیجمنٹ ہو رہی ہے, اور کہیں پہ انڈر دا لائن انگیجمنٹ ہو رہی ہے, لیکن انگیجمنٹ ہو رہی ہے, لیکن ڈی فیکٹو انگیجمنٹ ہو رہی ہے کیونکہ آفیشلی وہ ریکگنائز نہیں ہوئے کسی ملک سے. اوکے یہ ہے کافی انگیجمنٹ ان کی دن بدن, اور جو ٹرینڈ تھوڑا دیکھنے میں آ رہا ہے ان کی تھوڑی دن بدن بڑھتی جا رہی انگیجمنٹ. تو چلیں ون بائی ون آتے ہیں ایریا کے لحاظ سے. سب سے جو بڑا نیبرنگ پارٹنر ہے ایسا ہم چائنا پہ اسٹارٹ کرتے ہیں. افغانستان کے ریلیشن چائنا کے ساتھ, چونکہ چائنا ابھی مڈل دنیا میں بھی ایک دو پول بن رہے ہیں, یو ایس ورسز چائنا سم تھنگ. پہلے یو ایس تھا اور چائنا اپنے ایریا میں اپنی پاور شو کر رہا ہے, تو سب سے پہلے اس نے ریکگنائز کیا ہے وہ وہاں پہ ان کے منرلز کافی وہ ایکسٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کے اپنے ایک کافی انٹرسٹ ہیں وہاں پہ. تو اور انہوں نے ان کے ایمبیسڈر کو بھی ایکسیپٹ کیا ہے, اور کافی ایکٹیو ہیں. پہلے اس طرح میں نے آج آئی تھنک جو ایپیسوڈ پبلش ہوئی ہے ڈاکٹر غلام علی, وہ جو تھنک ٹینک کے ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں تائیوان میں, انہوں نے پاکستان چائنا ریلیشنز پہ ہماری بات ہوئی ہے, انہوں نے بک بھی لکھی ہے. تو وہ بتا رہے تھے کہ پہلے جو تھے چائنا وہ ریلائی کرتا تھا پاکستان پہ, افغان ریلیشن پہ, افغان پہ جو اوپینین لینا ہے یا کچھ بھی اسسٹنس کچھ بھی جاتی تھی وہ پاکستان کے تھرو جاتی تھی, چینل ہوتی تھی. اب وہ ڈائریکٹلی انگیج کر رہے ہیں طالبان کے ساتھ. تو آپ اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھتی ہیں کہ کس لیول پہ ابھی ہے اور یہ فیوچر میں کہاں جا سکتی ہے؟ جی بالکل آپ صحیح سائٹ کر رہے ہیں ان کی بات کو. ایسے ہی ہے, چائنا نے اپنا طریقے سے انگیج کیا ہے طالبان سے, اور جو ان کی انگیجمنٹ ہے نا بائیلیٹرل انگیجمنٹ, اس کے بڑے دو ڈسٹنکٹ پہلو ہیں. ایک ان کی اکنامک انگیجمنٹ ہے ڈیفینیٹلی فل فلیج, اور دوسری ان کا پھر وہ سیکورٹی ایسپیکٹ والا پہلو بھی ہے, ان کا وہ والا انٹرسٹ بھی ہے طالبان کے ساتھ. اگر میں پہلے اکنامک انگیجمنٹ کی بات کروں تو ان کا جو ٹریڈ کا حجم ہے, جو اوور آل ان کا ٹریڈ کا جو نمبرز ہیں وہ آئی تھنک 2023 میں 125% انکریز کیے ہیں پچھلے سال سے, وہ تقریباً $1.3 بلین پہنچ گئے ہیں. اور جو آپ نے منرلز والی بات کی, چائنا ہیز شون inclination towards افغان منرلز, وہ in a way کہ آپ I think if I'm not wrong they are the first country جنہوں نے گرانٹ کیا ہے ایک ریسورس ڈیل ایک ڈیفیکٹو ریجیم کو. انہوں نے 25 سال کا آئل ایکسٹریکشن ڈیل سائن کیا افغانستان کے ساتھ. اور دوسرا آئی تھنک اگر میں ایک اور بھی کچھ چیز ہوئی ہے پچھلے دنوں, آئی تھنک کوئی ان کی اکنامک انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ افغان گڈس وڈ ہیو 100% ڈیوٹی فری ایکسیس ان چائنیز مارکیٹ. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بالکل کنسنٹریٹڈ ہیں اس چیز کے اوپر, بیکاز ایک اور پہلو بھی ہے یہاں پہ کہ افغانستان کی لوکیشن ہے دیٹ از ویری ویری ویلیویبل فار چائنا, فار بی آر آئی. اور جب بی آر آئی کا معاملہ آئے گا, جب ان کی اکنامک انٹرسٹ کا معاملہ آئے گا, تو ڈیفینیٹلی دے وڈ ناٹ وانٹ ٹو ہیو اے ٹربلنٹ سیکورٹی ڈائنامک ان افغانستان, کیونکہ اس کا اسپل اور افیکٹ وہ بھی فیس کریں گے. اور وہ نہیں چاہیں گے کچھ فیکشنز جو ان کے لیے مسئلہ کرتی ہیں ان کے بارڈر کے اندر وہ سیف ہیونز ڈھونڈیں افغانستان کے اندر. جی تو بالکل چائنا کا آئی تھنک ایجنڈا از ویری کلیئر ان دیٹ دے وڈ گو ہیڈ ود دیئر اکنامک وینچرز ان افغانستان ان نیئر فیوچر ٹو. جی, اور یہ جو سیکورٹی آپ نے بات کی, یہ آئی تھنک چائنا پاکستان ایکسس بک ہے اینڈریو سم تھنگ اینڈریو اسمال کی چائنا پاکستان ایکسس, تو اس میں بھی انہوں نے مینشن کیا نا کہ وہ بڑے عرصے سے سیکورٹی سے وہ بڑے چائنا اس چیز کو بڑا وہ اسٹیبلٹی کو بڑا کروشل ہے ان کے لیے. تو جو انسیکیورٹی ہے, جو طالبان میں جو حالات ہیں افغانستان میں اس ٹائم جو ڈفرینٹ سچویشن بن رہی ہیں, جو اس سچویشن میں وہ ان کو خطرہ ہے کہ وہ اسپل اوور ہو سکتی ہے افغانستان کے اندر, چونکہ جو جنجنگ میں جو ان کے جو اپنے جو ایسٹ ترکمنستان آئی تھنک پارٹی جو موومنٹ ہے اسلامسٹ موومنٹ ایسٹ ترکمنستان, وہ وہاں پہ شیلٹرز ہیں, وہاں پہ ٹریننگ کے تھرو وہ وہاں آ سکتے ہیں. تو ان کا بڑا یہ اس معاملے میں بڑے وہ سینسٹیو ہیں سیکورٹی کے معاملے میں. سیکنڈلی افغانستان ہمیشہ سے بفر زون رہا ہے, پہلے بٹوین
British India and Russia. Now it's I think it's in the right in the middle. If China wants to access Iran or Central Asia, they usually go through this as well. So یہ تو بالکل سینٹرل ہے. لیکن اچھا سیکنڈ جو اس کا جو ہم سیکنڈ کنٹری پہ آتے ہیں ایران پہ. ایران کے ساتھ آپ نے دیکھا ریسنٹلی ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے تعلقات اتنے اچھے ہیں کہ ایک ریلوے لائن بن رہی ہے فرام ایران افغانستان جو چمبار کے تھرو جائے گی, جو ایکسپورٹ اس طرح سے وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آئی تھنک چائنا نے بھی کچھ اس طرح کا پروجیکٹ اناؤنس کیا ہے. دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ ایران کہہ رہا ہے کہ ہم نے پورا بارڈر فینس کرنا ہے. ایرانین آئی تھنک میں کسی انٹرویو میں سن رہا تھا کہ وہ کوئی ان کے جنرل یا سم ون وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس سال یا نیکسٹ ایئر 100,000 افغانیوں کو ڈپورٹ کریں گے, ریفیوجیز کو. تو ایک طرف آپ دیکھتے ہیں اکنامک کوپریشن ہے, لیکن دوسری طرف دیکھتے ہیں آپ ان کی لڑائیاں ہیں, ان کے بارڈر پہ اکثر کلیشز آتے ہیں, ایک دوسرے کو مارتے ہیں اور دوسرے دن وہ اکنامک ایڈ اناؤنس کر دیتے ہیں. تو یہ کیا کننڈرم ہے وہ صحیح آئی تھنک وہ ریئلسٹ ورڈ کی ہمیں پکچر ڈپکٹ کر رہے ہیں نا کہ آپ یو کی ناٹ ہیو اٹ آل رائٹ. یہاں پہ بالکل آپ نے جو ریفیوجیز والی بات کی وہ میں کرنا چاہ رہی تھی, آپ نے خود ہی کر دی. یہ ایگزیکٹلی یہ سب سے پہلے ایران ہے نا, ایران نے بڑے طریقے سے دیکھا ہے تھوڑا نا کاشس ہو کے کہ کس طرح سے انفولڈ ہوتی ہیں چیزیں افغانستان کے اندر. انہوں نے پہلے دیکھا ہے اور ان کے ڈیفینیٹلی دے ہیڈ دیئر کنسرنس کہ جی ان کے مطابق ایک سنی ایکسٹریمسٹ گروپ از ان پاور ان افغانستان ہمارے بارڈر کے پار. تو انہوں نے اس چیز کو بھی دیکھا ہے, ان کا یہ کنسرن تو تھا ہی تھا, لیکن انہوں نے سول ریلیشنس کو پھر مینٹین رکھا. لیکن دیر ور انسٹنسز آف جسے کہتے ہیں نا ڈسگرنٹلمنٹ ٹو, کہ آپ نے دیکھا ہوگا آئی تھنک مئی 2023 میں, اف آئی ایم ناٹ رانگ, کوئی ایسے ہی کم و بیش ٹائم تھا کہ ان کا بڑا ڈیڈلی کانفلکٹ ہوا تھا واٹر پہ, واٹر کانفلکٹ بھی ان کا ہوا تھا. تو آئی تھنک یہ والے معاملات ان کے رہے ہیں. لیکن جس طرح آپ نے دوبارہ کہا ہے کہ ان کا بھی ٹریڈ کا نمبر آئی تھنک کوئی $700 ملین تک پہنچا ہوا تھا 2024 کے پہلے 3 مہینوں کے اندر. لیکن اس کے ساتھ جو آپ بات کریں دس از این انفارچونیٹ سچویشن. اب ایران نے سنبھالے ہیں کئی سالوں تک اوبیسلی ریفیوجیز افغانستان سے, لیکن جو ریسنٹ 1 ملین کا انفلکس ہوا ہے اسپیسیفکلی ان دا پوسٹ فال آف کابل سچویشن, اس نے کچھ مسائل پیدا کیے ان کے جو کہتے ہیں کہ اسٹرین ہے ان کی ریسورسز کے اوپر. اور آئی تھنک یہ انفارچونیٹ سچویشن ہے کیونکہ یہ بڑا کمپلیکس بلینڈ ہمیں دکھا رہی ہے ہیومینیٹیرین, سیکیورٹی اور پولیٹیکل چیلنجز کا, جو کہ آئی تھنک اٹ ریکوائرز اے گڈ بیلنس. مجھے لگتا ہے گڈ بیلنس ان اے وے کہ ایران وڈ ہیو ٹو بیلنس کہ ایکسٹریم اینٹی افغان سینٹیمنٹس ڈیفینیٹلی اس سے اجاگر ہوں گے, کیونکہ ان کے جو کوئی ڈیپورٹیشن پلانز ہیں دے آر ناٹ سٹنگ ویل ود افغانستان. تو آئی تھنک دونوں کو اس میں ایک ایسی بیچ کی راستہ دیکھنا پڑے گا, میں تو کہوں گی, کیونکہ یہ اگر اینٹی افغان سینٹیمنٹ وڈ ناٹ بی گڈ فار فیوچر ریجنل اسٹیبلٹی. اگر ایران اور افغانستان تھوڑے اپنے اس ڈسکارڈ کو طریقے سے نہیں مینج کر سکتے اور ڈسٹرسٹ کو نہیں یہاں پہ ہالٹ کر سکتے. بالکل, اسپیشلی جب آئی تھنک پاکستان سے بھی نا جب ریفیوجیز ہم بھیج رہے ہیں تو ڈاکٹر افتخار فردوس آئی تھنک وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں مزید اینیمیز بنانے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل, اگر ایران اگر وہاں سے ریفیوجیز سارے واپس بھیجتا ہے تو ایران سنی انسرجنسی بلوچستان میں فیس کر رہا ہے. وہ بلوچ انسرجنسی بھی ہے لیکن وہ سنی ایک میجورٹی وہ گروپ ہے. تو اگر وہ ساروں کو واپس بھیجنا شروع کر دیتے ہیں افغان کو, چونکہ افغان جو ہے وہ ایران کے نارتھ میں رہتے ہیں میجورٹی, جو رائٹ جو ریفیوجیز ہیں جو ایران کے اندر وہ ایران افغانستان بارڈر کے ایریا میں رہتے ہیں, اگر وہ وہاں پہ ان کو ایران ایکسپیل کرتا ہے تو وہ پوٹینشیل ٹارگٹ ریکروٹ بن سکتے ہیں جو بلوچ لبریشن موومنٹ ہے ان کے ساؤتھ میں, اور وہ کیپٹلائز ہو سکتے ہیں. کیپٹلائز بالکل, وہ جو ریکروٹمنٹ ہے وہ بلوچ کے لیے بن سکتی ہے, کافی ڈیڈلی ہو سکتی ہے. اور اگر ایران آلریڈی وہ اپنے ساؤتھ میں ہینڈل نہیں کر پا رہا ان کو, اگر نارتھ میں بھی اسٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہ ایران کے لیے تو بہت, اسپیشلی جب ایران اس ٹائم اتنا مڈل ایسٹ میں جو ان کی پراکسیز تھی وہ ٹوٹ رہی ہیں, اور انٹرنل اگر ان کا ایفرٹس اتنی مطلب سچویشن خراب ہوتی ہے تو ایران تو یہ بہت سیریس معاملہ ہو سکتا ہے. اور آپ اچھا ایک اور جو ایکسپیکٹ بتایا تھا سر غلام نے کہ سی پیک جو ہے فارملی چائنا کو اس کو افغانستان کو اس میں شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, چائنا نے پروپوز کیا, اور چائنا شاید جو کوریڈور ہے واخان کوریڈور اس سے وہ روڈ شاید لے کے آنا چاہ رہے ہیں افغانستان میں تھرو. آئی تھنک ان کی انوگریشن بھی آئی تھنک ہوئی ہے, اف آئی ایم ناٹ رانگ, میں نے شاید صحیح فیکٹ بول رہی ہوں کہ نہیں, وہ چاہ رہے ہیں اس چیز کے تھرو اس ایکسس کو فردر پرولیفریٹ کرنا. جس طرح میں نے آپ کو کہا افغانستان کی لوکیشن جو ہے چائنا کے لیے, آئی ڈاؤٹ کہ چائنا وڈ گیو دیٹ اوے باقی ریجنل ٹینشنز میں, اور چائنا بڑا کلیئر ہے کہ اس نے کچھ چیزوں کے ساتھ چائنا وڈ گو اہیڈ ود دیٹ اسپیسیفکلی ایز آئی سیڈ ارلیئر ان ٹرمز آف اٹس اکنامک وینچرز. بالکل بالکل, اور وہی میں چاہ رہا تھا کہ چائنا اگر وہ افغانستان کے تھرو وہ واخان کوریڈور بنتا ہے, سر ہمارا پاکستان سی پیک میں جو ہمیں جو یہ سی پیک بیچا گیا تھا عوام کو, اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ہم
سی پیک کے تھرو جو ایکسپورٹس ہوں گی وہ چائنا کے، اور ہم اس میں سے پیسے کمائیں گے، رائلٹیز کمائیں گے. اگر وہ کوریڈور بنتا ہے اور افغانستان کے تھرو، آپ کو لگتا ہے کہ ایران چمبار کے تھرو چیزیں ایکسپورٹ ہو سکتی ہیں، اور پاکستان کا جو پلانس ہے اس پہ وہ ڈینٹ یہ چیز ڈال سکتی ہے کہ ایکسپورٹس جو گوادر کی جگہ ایران کے تھرو ہو سکتی ہیں؟ یہ پاسبلٹی ہے؟ میں بہت زیادہ اس کو فیوچرسٹک نہیں ہوں گی ادھر، بیکاز آئی ایم ناٹ ویل ورسڈ آن سی پیک، لیکن میں صرف اسی چیز کو دوبارہ ریٹیریٹ کروں گی کہ مجھے لگتا ہے کہ چائنا اگر نہ چلو فارملی ان کو سی پیک میں گھسائے، لیکن وہ اب ایسا نہیں ہوگا کہ وہ فردر اپرچونیٹیز کو مس کرے ٹو انویسٹ ان افغانستان، کیونکہ انہوں نے ابھی تک اپنے جو ٹریجیکٹری آف ریلیشن شپ شو کی ہے، انہوں نے یہی شو کیا ہے کہ دے آر ویری کلیئر کہ ریگارڈلیس آف وٹ ورڈ سے دے وڈ اسٹک ود سرٹن تھنگس، اینڈ ون از ڈیفینیٹلی ٹو فردر پرولیفریٹ اٹس اکنامک وینچرز ان افغانستان. ہاں یس آف کورس، چائنا تو چونکہ یہ میرا بھی پرسنل اوپینین ہے کہ ہمیں بھی نا، چونکہ ایک نیشن بلڈ ہونا ہے. افغانستان اس ٹائم بھی 200 سال پرانے زندگی میں رہ رہا ہے، وہاں پہ روڈ نہیں ہے، اسکول نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو چائنا ڈیولپمنٹ ہے، چائنا وہ بھی کرنا چاہ رہا ہے. اور سیکنڈلی وہاں پہ منرلز ہیں، آپ نے آئل کی بات کی تھی، کاپر بہت زیادہ ہے، لیتھیم ڈسکور ہوا ہے وہاں پہ، وہ چیزیں چونکہ چائنا کو فیوچر میں مینوفیکچرنگ کے لیے وہ چاہیے ہوں گی. اچھا، ہم چائنا ایران کے علاوہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ جو ریلیشنز ہیں، اس کے ساتھ ازبکستان، تاجکستان، آئی تھنک تاجکستان میں بھی میں ایک انسرجنسی چل رہی ہے، کچھ لوکل ٹیررسٹ موومنٹ ہے، اس کے بھی کافی وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ٹریننگ اور بیس کیمپس افغانستان میں. تو سینٹرل ایشیا کے ساتھ آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ کیا چائنا اور کیا اپرچونیٹیز ہے افغانستان کی ان کے ساتھ؟ ان سے وہ گیس تو لے رہے ہیں، ٹاپی گیس جو اسٹارٹ ہو رہا ہے، اس کے لیے سیکنڈلی آئی تھنک کاسا 1000 وہ ہے جو الیکٹریسٹی آ رہی ہے. اس کے علاوہ کیا اپرچونیٹیز ہیں ان کے ریلیشنز میں؟ کیا کامن چیزیں، کیا پوائنٹ آف کانفلکٹس ہیں سینٹرل ایشیا اور افغانستان کے؟ سینٹرل ایشیا ہی بڑا اوبویسلی امپورٹنٹ ہے اس کانٹیکس میں جب ہم بات کریں ڈپلومیسی کی افغانستان کے حوالے سے. سینٹرل ایشیا میں اگر آپ دیکھیں تو اسپیسیفک جس طرح آپ نے کہا ترکمانستان، ازبکستان اور تاجکستان ادھر، اچھا اس کے بھی ریلیشن شپ دیکھیں تو ہم نے جو پچھلے 3 سالوں میں انہوں نے بڑا کاشیسلی ایوالو کیا ہے اپنے ریلیشن شپ کی اوور آل معاملات کو افغانستان کی طرف. اٹ ڈڈ ناٹ اسٹارٹ آن گڈ فوٹنگ، وہ بڑی کانفلکچوئل زون سے ایوالو کر کے تھوڑا cautious engagement کی طرف آئے ہیں. اور انٹرسٹنگلی آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ، ازبکستان واز دا کنٹری جو جہاں پہ اشرف غنی فلیڈ ٹو آفٹر دا فال آف کابل. ازبکستان وہ ملک تھا جہاں وہ گیا تھا، لیکن آئی تھنک اس کے بعد وہ پھر ابو دھابی چلے گئے تھے. تو اگر ہم سینٹرل ایشین، ان کا بھی جو کرنٹ جو معاملہ ہے افغانستان کے ساتھ آف ڈپلومیسی، آف انگیجمنٹ، اس کا ایسنس از اکنامک وینچرز. اور وہ جس طرح تاجکستان فوکس کرے کچھ انرجی پروجیکٹس کے اوپر، ازبکستان فوکس کہ اپنے انفراسٹرکچر پروجیکٹس ہیں افغانستان کے ساتھ. لیکن آئی تھنک آپ نے جو بات کی نا پوائنٹ آف کنٹینشن کی، وہ میں ایک بات یہاں پہ کرنا چاہوں گی. وہ آئی تھنک ریسنٹلی اف آئی ایم ناٹ، میں پتہ نہیں اس کا میں شاید نام صحیح پروناؤنس کری ہوں، اٹ از امو دریا، امو ریور، امو دریا ریور. یہ جو آپ کو جس کو آئی تھنک کہتے ہیں کہ وہ اس ریجن کا، خطے کا ریور نائل بھی اس کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ پانی کی ان کو کرتا ہے، ان کی واٹر کی ضروریات پوری کرتا ہے سینٹرل ایشیا کی. اب اس پہ تھوڑا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جی کنال بنا رہا ہے افغانستان کا، جو کنال ہے وہ آئی تھنک ان کے نارتھ کی طرف آتا ہے، یا پتہ نہیں، آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دی لوکیشن. ہاں کچھ ایگزیکٹلی کچھ ٹیپا کنال. وہ اس کا یہ ہے کہ آئی تھنک وہ 300 کلومیٹر لمبا یہ کنال ہے. اب اس کے بننے سے یہ ہوگا کہ وہ ڈائیورٹ ہو جائیں گے واٹر کے جو ریسورسز ہیں، وہ سینٹرل ایشین کے جو ڈاؤن اسٹریم کنٹریز ہیں دو، ان سے ہٹ کے وہ آ جائے گا. ان کا آئی تھنک کوئی 550,000 ہیکٹر ڈیزرٹ کی لینڈ ہے، وہ اس کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اس نے بڑا مسئلہ کیا ہوا ہے تھوڑا، ڈیفینیٹلی انہوں نے کنسرن ریز کیے ہوئے ہیں اس پہ کہ یہ تو فردر آپ کا اور ڈپلیٹ کر دے گا واٹر ریسورسز کو، اور سینٹرل ایشیا میں پانی کا مسئلہ اور زیادہ ایگزیسربیٹ ہو جائے گا. جس پہ اینالسٹ نے کہا ہے کہ دس تھنگ کین فردر ٹرن انٹو ا بون آف کنٹینشن ذرا زیادہ، اگر اس کو طریقے سے یہ دونوں مینج نہیں کرتے. تو آئی تھنک اس چیز کو ہم نگیٹ نہیں کر سکتے کہ ڈیفینیٹلی ان کی اکنامک انگیجمنٹ کچھ انرجی پروجیکٹس کے اوپر، کچھ انفراسٹرکچر پروجیکٹس کے اوپر ہے. لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ ان کا بون آف کنٹینشن کیا ہے، تو پانی کا مسئلہ کین بی دیئر بون آف کنٹینشن، اینڈ آئی انفارچونیٹلی اٹ وڈ بی اف دے ڈو ناٹ مینج اٹ ایفیشینٹلی، ٹائملی. یس بالکل آپ نے صحیح کہا. اس پہ میں نے بھی رپورٹس پڑھی تھی کہ چونکہ بالکل واٹر سکیئرس ہے سینٹرل ایشیا، وہ بھی آلموسٹ ڈیزرٹ. اس طرح افغانستان میں زیادہ گرینری نہیں ہے، پہاڑ بہت زیادہ ہے، لیکن نارتھ میں کچھ گرینری ہے. تو یہ پانی بڑا سیریس ایک پوائنٹ آف کنٹینشن آف کورس بن سکتا ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہم میجر آتے ہیں، جو ہمارا پاکستان کے ساتھ ریلیشنز جو ان کے ہیں، پاکستان کے ساتھ ریلیشن بھی جس طرح ایران کے ساتھ ہیں، ایک دن ہم بھائی بھائی ہوتے ہیں، اچھے ریلیشنز ہوتی ہیں، ڈپلومیٹک ایفرٹس ہوتی ہیں، نیکسٹ ڈے ابھی ریسنٹلی ہمارے آئی تھنک ریسنٹلی جو اپوائنٹ ہوئے ہیں افغان لیز سم تھنگ، وہ جو افغانستان میں ڈپلومیٹک ایک ٹیم گئی ہوئی تھی
دن کو ان کی پکچر آ رہی تھی میٹنگ کی, رات کو ایئر فورس نے اٹیک کر دیا ہوا ہے. کائنیٹک ہمارا وہ ہم نے تو میجر ہم لیا ہے. ڈپلومیٹک اینیٹک اور مطلب یہ ملا جلا, اس کو تھوڑا انفولڈ کریں. جی جی, یہ جو اپنے پاکستان اور افغانستان مطلب کہیں اوبویسلی انفارچونیٹ سچویشن ہے جو ہماری ہسٹری ہے کچھ معاملات کی, اور جو ایک ٹائڈ ہسٹری بھی ہے, اور اب ہماری ڈسگرنٹلمنٹ کی ہسٹری بھی ہے, ڈسٹرسٹ کی ہسٹری بھی ہے, انفارچونیٹلی, ویری انفارچونیٹلی. لیکن آئی تھنک میں کہیں پڑھ رہی تھی کہ آئی ایم ناٹ شیور کس نے کہا تھا کہ جی آپ کے جو دو طرفہ تعلقات ہوتے ہیں نا اپنے نیبرز کے ساتھ, وہ کوئی میتھمیٹیکل کیلکولیشنز نہیں ہوتی, وہ کچھ ایبسولوٹ کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ اپنی جغرافی نہیں چینج کر سکتے, اس لیے آپ کو کبھی بھی کسی بھی ایکسٹریم پہ نہیں جانا چاہیے جدھر سے تھوڑا سا آپ کو لگے کہ ریکنسلیشن مشکل ہوگی. اب میں افغانستان پاکستان کے معاملے میں آئی تھنک ہمیں کچھ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. ڈیفینیٹلی پاکستانی کچھ ریڈ لائنز ہیں. پاکستان از آف دا ویو کہ جی ٹی ٹی پی والے معاملے پہ ڈیفینیٹلی ٹی ٹی پی از دا مین تھنگ, مین بون آف کنٹینشن, مین ایشو آف کنٹینشن, کہ ان کو ہمارے جس طرح سے سٹانس ہے کہ جی کچھ سیف ہیونز والا معاملہ ہے, ایک فیسیلیٹیشن والا معاملہ ہے, صحیح طرح سے نہیں وہ سپورٹ ملی, لیوریج نہیں کی افغان طالبان نے اپنا, جو وہ تھوڑا سا ہولڈ رکھتے ہیں اپنے آئیڈیولوجیکل سملیرٹیز کی وجہ سے اس گروپ کے ساتھ. وہ چاہتے تو پاکستان کی مدد ہو سکتی تھی ان کو کچھ کرٹیل کرنے میں, لیکن جو ان کو ملی ہوئی ہیں سینکچریز اس کی وجہ سے اکراس دا بارڈر کچھ پاکستان کو تشویش ہے اس کے اوپر. اور پھر حالات اوبویسلی نہیں, ہماری ڈپلومیسی اچھی نہیں رہی, اس کا سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ ہمیں 2 دفعہ کائنیٹک میجر کرنا پڑا. ایک آپ نے ریسنٹلی سائٹ کیا, ایک ہمارا پچھلے سال مئی 2024 میں بھی ہوا تھا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو بھی رسپانس ہوا افغانستان یا پاکستان کا ایک دوسرے کی طرف نا, اس کو کریڈیبل ہونے کی ضرورت ہے. وہ اس طرح سے کہ ہم کائنیٹک میجر ہو رہے ہیں, ہمارے دونوں طرف سے ہو رہے ہیں, اگلے دن آپ کے ڈیلیگیشنز بھی مل رہے ہیں, تو اس سے پھر سمجھ نہیں آتی کہ آپ کی ریڈ لائنز کیا کریڈیبل ہیں بھی کہ نہیں ہیں. تو مجھے لگتا ہے اس چیز کو تھوڑا دیکھنے کی ضرورت ہے, اور اپنی ریڈ لائنز کو طریقے سے کنوے کرنے کی ضرورت ہے, مجھے یہ لگتا ہے. اور دیر از نتھنگ دیٹ ڈپلومیسی کی ناٹ ڈو. آئی کین بی رانگ ان دیٹ, بٹ ہم کبھی بھی ایڈوکیٹ نہیں کر سکتے ایک بالکل اپنے ہمسائے کے ساتھ ایسی چیز. آئی تھنک اٹ گوز فار بوتھ افغانستان اینڈ پاکستان. آپ ایڈوکیٹ, جب آپ کے اتنے ٹائڈ معاملات ہوں, آپ کی کنورجنس کچھ چیزوں پہ اتنی زیادہ ہو, آپ کے کچھ آپ کے بارڈر پہ کچھ خاندان ایسے ہیں جو لنکڈ ہیں آپس میں, اس صورتحال کے اندر آئی تھنک اٹ وڈ بی ویری انفارچونیٹ اگر دو ملک بیٹھ کے, مطلب افغانستان کا ڈپلومیٹ, افغان طالبان کا ڈپلومیٹک ایکیومن اتنا ہم کہیں کہ شارپ ہے اینڈ گڈ فار دیم کہ انہوں نے دنیا کو قائل کر لیا ہے کہ جی کم اینڈ ٹاک ٹو اس آن آر اون ٹرمز, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بی انکلوسو. دین اٹ وڈ بی ریئلی انفارچونیٹ اگر وہ اپنے ہمسائے پاکستان کے ساتھ کچھ چیزوں پہ صحیح طرح بات کر سکیں. اینڈ فار پاکستان ٹو, آئی تھنک پاکستان also need to be, مجھے لگتا ہے we need to be clear in our Afghan policy. اور میں یہاں پہ تھوڑا ریفیوجی والے معاملے کی بھی بات کرنا چاہوں گی کہ ہم بھی اینٹی افغانستان سینٹیمنٹس کو اگر تھوڑا سا ہوا نہ دیں, بیکاز وی ہیو بن ہولڈنگ افغان, ہم اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ the cost we had to face, اس کی تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس نے جو ہماری ہیومن کاسٹ تھی, جو ہماری اوور آل کاسٹ تھی, ہمارے انفراسٹرکچر کی, ہماری گورننس کی, اس نے ایسے یہاں پہ ویکیوم پیدا کیا ہے کہ ہم سٹل ابھی تک نمٹ رہے ہیں اس کے ساتھ. آپ اپنی وار آن ٹیرر کے آفٹر میتھ سے ہم پوری طرح کبھی نکل ہی نہیں سکے, بیکاز ہم ایسے کر کے چلے جاتے ہیں, ریوائیو کر جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کچھ فالٹ لائنز انٹیکٹ کر کے رکھی ہوئی ہیں. اور پاکستان کا جو بیسک میں کہوں گی کہ 3 سالوں میں وہ ایک ہی چیز تھی جس نے ہم ڈیفائن کر دیا تھوڑا ہمارے افغانستان کے ساتھ ریلیشنز کو, اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ بالکل آؤٹ رائٹ ہم گڈی سب نہیں کر سکے, وہ تھا ریسرجنس آف ٹی ٹی پی. ریسرجنس آف ٹی ٹی پی اینڈ دیٹ ٹو آؤٹ رائٹلی, اس نے ڈیفینیٹلی اس طرح سے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بالکل بھائی چارے کی طرف ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے دیر از آلویز روم, ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ نتھنگ کین بی سارٹیڈ آؤٹ, جسے کہتے ہیں نا ڈپلومیسی سے کچھ ہو نہ سکے. مجھے یہ نہیں لگتا آن ٹیبل, لیکن اس میں یو ہیو ٹو بی آن ٹیبل. مجھے نہیں لگتا کہ اٹ از ناٹ کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ کائنیٹک میجرز والی پہ وی شوڈ بی پراؤڈ آف دیٹ. بالکل نہیں, ہم یہ بھی آخری ریزورٹ تھا جو ہم نے لیا ہوگا, اور وہ بھی اس کے کافی حالات کس نہج پہ آ گئے ہیں. آپ یہ دیکھیں کتنی فیکشنز بن گئی ہیں, بلوچ گروپس کتنے ان کے ساتھ مرج کر رہے ہیں, آپ 4-5 قسم کی ڈفرنٹ طریقوں کی انسرجنسیاں ڈیل کر رہے ہیں. تو آئی تھنک اس کانٹیکسٹ کے اندر پھر آپ کہتے ہیں آخری ریزورٹ از کائنیٹک میجر, بٹ ڈیفینیٹلی اٹ از ناٹ سم تھنگ دیٹ ا کنٹری جسے کہتے ہیں از ولنگ ٹو ڈو انٹل اور انلیس کوئی حالات ایسے ہوں. اور آئی تھنک مجھے میرے ذاتی خیال کے اندر انفارچونیٹلی ٹی ٹی پی اور ریفیوجی والا معاملہ ایسا ہے کہ جو تھوڑا سا ڈیفائن کرتا رہے گا ہمارے تعلقات کو آگے کچھ نیئر فیوچر میں. میں کچھ یہ نہیں دیکھ رہی کہ ایبسلیوٹ بالکل ہم وی وڈ بی آن گڈ ٹرمز, مجھے یہ لگتا ہے بالکل, لیکن تھوڑا انفارچونیٹ ہے, لیکن مجھے یہ لگتا ہے. اوکے اچھا, ٹی ٹی پی پہ آتے ہیں. ٹی ٹی پی آپ کو ہم ٹی ٹی پی کو دیکھتے ہیں کہ وہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے گروپس نا اب اس ٹی ٹی پی میں شامل ہو گئے ہیں. اب وہ پہلی بار نہیں تھی, ان کی بہت اسٹرینتھ ادا ہو گئی ہے,
حافظ گل بہادر جو بہت بڑا گروپ ہے, کچھ کہتے ہیں شامل ہو گیا, کچھ کہتے ہیں نہیں آفیشیلی نہیں شامل ہوا, لیکن جوائنٹ اٹیک یا شیئرنگ جو کچھ ہے آفیشیلی انڈر ان کے بینر میں نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ شمولیت ہے. اور ٹی ٹی وی اگر ان کی رول بک یا ان کی جو پلے بک دیکھیں تو وہ ایگزیکٹلی افغان والی ہے. انہوں نے شیڈو گورنیٹس بنائے ہیں, شیڈو گورنرز بنائے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم عوام کو ٹارگٹ نہیں کریں گے. انہوں نے سر ابھی آج انہوں نے اناؤنس کیا ہوا ہے کہ ہم جو فوجی فاؤنڈیشن جو جتنی جو آرمی کی جو انسٹیٹیوٹس ہیں, جو فوجی فاؤنڈیشن, فوجی فرٹیلائزر وغیرہ, ہم ان کو بھی ٹارگٹ کریں گے. لیکن آئی تھنک میں ابھی پڑھا تھا انہوں نے 30 days یا 3 months دیے ہیں شیئر ہولڈرز کو, اپنے آپ وہاں سے جن کے شیئر ہولڈرز کے, تاکہ ویلیو ڈاؤن نہ ہو, آپ وہاں سے اپنے پیسے نکال لیں تاکہ آپ نقصان نہ ہو. انہوں نے سرکولر یہ بھی جاری کیا, درخت نہیں کاٹنے. آئی تھنک ٹیپو محسود صاحب نے ٹویٹ کی کلائمیٹ فرینڈلی ٹی ٹی پی ہے, اب کلائمیٹ فرینڈلی ٹی ٹی پی ہے. تو وہ اور وہ اغوا کرتے ہیں ہمارے فوجیوں کو یا کسی کو بھی, اور وہ ٹرائبل ایلڈرز کے کہنے پہ چھوڑ دیتے ہیں, تو وہ اپنی گڈ ول وہاں پہ بھی بنا رہے ہیں. تو وہ سویلینز کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, وہ بہت بہت اسمارٹلی کھیل رہے ہیں. وہ پہلے والے نہیں رہے کہ جہاں پہ موقع ملے بم بلاسٹ کر دو. ان کی یہ اسٹریٹجی اب ختم ہو گئی ہے. تو اس میں آپ کو لگتا ہے افغان طالبان کا کتنی ان کی سپورٹ, لائک ہم سنتے تو ہیں کہ ان کی سینکچوریز, ایک تو سینکچوری چلے انہوں نے جگہ دے دی وہاں پہ وہ رہ رہے ہیں, لیکن بیک اینڈ پہ کیا وہ ان کو ایکچولی سپورٹ کر رہے ہیں, یا ان کی کسی قسم کی کیا ٹریننگ ہے آپ کے خیال میں؟ بالکل میں آپ کی بات پہ آتی ہوں, لیکن آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو انکمپس کیا. میں اس میں ایک بات تھوڑی اور کرنا چاہوں گی, جو آپ نے کہا نا کہ ٹی ٹی پی کی رول بک کے بارے میں, بالکل وہ ایوالو ہوئی ہے. جو فیکشنز ادھر مرج ہو رہی ہیں اسپیسیفکلی ان کے ساتھ, جس طرح سے وہ آپریٹ کر رہے ہیں, آپ وہ بڑے طریقے سے آپریٹ کر رہے ہیں. اور بلکہ پچھلے کچھ مہینے پہلے, جس طرح سے آپ کو پتہ ہے وہ سال میں آتی ہوتی ہیں 2 پپس ہے جس طرح, اور ایک اور انسٹیٹیوٹ ہیں, وہ تھوڑا بتاتے ہیں کہ جی کتنے اٹیکس ہوئے, کیا کتنے وائلنٹ اٹیکس ہوئے, کتنی اس میں کیجویلٹیز ہوئیں. اسے بڑا ایک انٹرسٹنگ ایسپیکٹ تھا, میں دیکھ رہی تھی کہ جی اٹیکس کم ہوئے ہیں, لیتھل زیادہ ہیں, مطلب کیجویلٹیز کم ہیں بٹ دے آر لیتھل مور. تو وہ بڑے ان کی اب وہ ٹارگٹ, دے آر بڑی ٹارگیٹڈ سی ان کے وہ ہو گئی, اپروچ ہو گئی ہے کہ وہ لیتھیلٹی کی طرف زیادہ جا رہے ہیں. دے وانٹ ٹو میک این امپریشن, جس طرح آپ نے کہا نا کہ وہ جی ہم بڑے انکلوسیو ہیں, درخت ہم کلائمیٹ فرینڈلی ہیں, لیکن ہم جسے کہتے ہیں نا ہم ماریں گے بھی صحیح. تو خیر یہ والی اپروچ ہے, بالکل وہ گڈ ول اپنی رکھ رہے ہیں. اور وہ کیا, اب یہ یہاں پہ بات آ جاتی ہے تھوڑے سے ویکیوم کی, اسٹیٹ ویکیوم کی, جس طرح آپ نے کہا نا کہ وہ اپنے ٹرائبل ایلڈرز انہوں نے گڈ ول انٹیکٹ رکھی ہوئی ہے. مجھے لگتا ہے کہ اتنا ویکیوم کبھی ہونا ہی نہیں چاہیے کچھ پاکٹس علاقوں کے اندر جہاں پہ اسٹیٹ تھوڑی بیک فٹ پہ ہو. مجھے لگتا ہے ہمیں بھی تھوڑا خیال کرنے کی ضرورت ہے. سوشل سیکورٹی کے معاملات ایسے ہیں کہ ویکیوم ہوتا ہے تو کیپٹلائز ہوتا ہے, ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ ہو. تو آئی تھنک بک آلویز اسٹاپس ایٹ اسٹیٹ. اور دوسری آپ نے بات کی افغانستان کی, دیکھیں میں دین اگین آئی وڈ سے کہ میں اس کی ڈیٹیل میں آئی ایم ناٹ ویل ورسڈ کہ جی کس حد تک کی ٹیکنیکل اسسٹنس ہے, کیا ان کے ہے, لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ فیسیلیٹیشن ہے, بیکاز ہمارا یہ آفیشیل اسٹینڈس ہے کہ فیسیلیٹیشن ہے. اور دوسرا افغان طالبان اپنی آئیڈیولوجیکل سملیرٹی کی وجہ سے اور اپنے اتنے ان کے انٹیگریٹڈ معاملات ہیں کچھ ٹی ٹی پی کے ساتھ, کہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ خاص قسم کی لیوریج انجوائے نہ کرتے ہوں ٹی ٹی پی کے اوپر. تو اس لیوریج کے انجوائے ہونے کے باوجود بھی اگر ٹی ٹی پی از امبولڈن ٹو این ایکسٹینٹ کہ وہ پراپرلی ریسرچ کر گئی ہوئی ہے پاکستان کے اندر, تو یہ تو تھوڑا سا ظاہر کرتا ہے کہ سپورٹ تو تھوڑی سی ہے, تھوڑی مطلب پراپر سگنیفیکنٹ ہے. اور پاکستانی کنسرنز بھی پھر اسی سے اسٹیم کرتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ یو انجوائے سرٹن کائنڈ آف لیوریج بٹ یو آر ناٹ ولنگ ٹو یو نو گو اہیڈ ان اے وے کہ جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو. تو آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ پھر یہی پھر بون آف کنٹینشن وڈ ریمین انٹیکٹ انفارچونیٹلی, کیونکہ دونوں طرف سے سٹینڈز بڑے ریجڈ ہیں. اچھا ہاں, سپورٹ سگنیفیکنٹ ہے, لیکن ایک اور جو اسپیکٹ کافی جو میرا اوپینین ہے, تھوڑا میں نے پڑھا بھی ہے کہ طالبان چلیں وہ تو سپورٹ ان کو روکتے, ٹی ٹی پی کو روکتے نہیں ہے, لیکن اس کی ایک میجر ریزن نہ روکنے کی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں اگر ان کے ساتھ ہم نے رہے ہیں, ہم 15-20 سال انہوں نے ہمارے ساتھ لڑائی کی ہے, ہم بائی ایک دوسرے کو کہتے تھے, وار آن ٹیرر میں یہ دونوں ایک ساتھ تھے. آج اگر ہم ان کو کہیں کہ آپ پاکستان میں آپ نے بالکل نہیں جانا, چونکہ ان کا ٹی ٹی پی کا مقصد تو ہمیشہ تھا پاکستان میں انسرجنسی, اگر وہ ان کو آج روک دیں تو ٹی ٹی پی ان کے خلاف مطلب اپنی بندوقیں ان کی طرف تان لے گی. کیا یہ رسک ہے, چونکہ ان کے ابھی ہم بظاہر تو دیکھتے ہیں افغانستان کافی اسٹیبل ہے, لیکن ریالٹی یہ نہیں ہے. ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی انسرجنسی, جو نیشنل ریزسٹنس فرنٹ ہے ناردرن الائنس کا وہ بھی وہ کافی ایکٹیو ہے, اور اگر یہ بھی ہو جاتی ہیں, آئی ایس کے پی بہت ایکٹیو ہے, تو وہ اپنی ڈومیسٹک سچویشن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھی کیا ٹی ٹی پی کو زیادہ چھیڑ نہیں رہے. چونکہ ہم یہ بھی تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے کہا ہے کہ ٹی ٹی پی والوں کو جو آپ فیملیز آپ نے ٹھیک ہے رکھی ہیں افغانستان میں, ان کو افغانستان میں رکھیں, لیکن ان کو ری لوکیٹ کر دیں نارتھ والی سائڈ پہ یا ادر سائڈ آف دا افغانستان. تو
اس طرف بھی کوئی زیادہ ہمیں موومنٹ نظر نہیں آ رہی. اور یہ جو اسٹیپ ہے گھر بنانے والا, آپ کو کیا لگتا ہے یہ افیکٹو ہے؟ لائک لیٹس سپوز ٹی ٹی پی اگر لاہور میں رہ رہی ہو تو ٹریولنگ اکراس از ناٹ اے بگ ایشو. اگر ان کے 1000 فیملیز 10,000 فیملیز ہے ٹی ٹی پی کی, وہ موو کر جاتی ہیں مزار شریف میں, تو دے کین اسٹل کم اینڈ اٹیک. اٹیکس کی لیتھیلٹی تو نہیں ہو سکتی نا کہ ہم کوئی 18ویں صدی میں تو نہیں رہ رہے کہ بیٹا کوئی ٹریولنگ از ناؤ این ایشو. وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ نے بڑے امپورٹنٹ ایسپیکٹ کی بات کی ہے کہ ان کے انٹرنل فیکشنز, اور یہاں پہ اس طرح کے گروپس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سینٹرلائزڈ کمانڈ اوپر سے ہوتی ہے, ایسے نہیں ہوتا کہ نیچے سے انٹرنل رفٹس نہیں ہیں, سب گروپس نہیں بنے ہوئے, وار لارڈز نہیں ہیں. بالکل ان کو یہ بھی ایک قابل غور پہلو ہے. اور میں یہاں پہ تھوڑی ایک اور بات کرنا چاہوں گی, اس سے میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے جسٹ, وہ ان کے سیکیورٹی, افغانستان کے سیکیورٹی ڈائنامکس کے حوالے سے, کہ آئی تھنک مجھے لگتا ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ, یہ یونائٹڈ نیشن کا کوئی انٹر ریجنل کرائم اینڈ جسٹس ڈپارٹمنٹ رپورٹ تھی 2023 کی. اس نے کہا ہوا تھا کہ 3 سگنیفیکنٹ نا سیکیورٹی تھریٹس کے ایسپیکٹ ہیں افغانستان کے اندر. ایک گلوبل اور ریجنل ٹیررسٹ گروپس, القاعدہ, ٹی ٹی پی. دوسرا اینٹی طالبان فورسز, جیسے آپ نے کہا این آر ایف کی بات ابھی آپ نے کی ہے. اور تیسرا پھر آ جاتے ہیں کچھ انٹرنل طالبان کے جو فیکشنز ہیں, انٹرنل مطلب فیکشنز ود ان دیم دیٹ آر ڈسگرنٹلڈ ود دی سینٹرلائزڈ کمانڈ, وہ آ جاتے ہیں. تو آئی تھنک یہ والے 3 جو سیکیورٹی کے, بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابھی طالبان نے اپیرنٹلی دے ہیو دا سیمبلنس آف سیکیورٹی, دے ہیو سیمبلنس آف کنٹرول ان افغانستان. اور این آر ایف جو ہے وہ اس نے کچھ اٹیکس کیے, لیکن وہ اتنے زیادہ بالکل لیتھل نہیں ہے, اور ابھی تک کنٹرول اوور آل افغان طالبان کا ہی ہے. اس کو, اور کیونکہ ان کو سپورٹ بھی اب کوئی اتنی حاصل نہیں ہے کچھ اور فیکشن سے, تو این آر ایف از ناٹ دیٹ اے تھریٹ فار افغان طالبان. بٹ آئی ایس کے پی کین بی تھریٹ فار افغان طالبان, وہ ان کو اٹیک کریے, وہ والا فیکٹر بھی وہاں پہ موجود ہے. تو مجھے آپ نے یہ والی بات کین نیور بی, جسے کہتے ہیں نا, یہ رول آؤٹ نہیں ہو سکتی کہ بالکل انٹرنل فیکشنز والا معاملہ ہوگا کہ وہ دے کین ٹرن دیئر بیک آن, کہ جی ہم تو کل تک کٹھے لڑ رہے تھے یہاں پہ, اب ہم نے انسرجنسی کرنی ہے. اور میں یہاں پہ ایک اور بات بھی کہوں گی کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ٹی ٹی پی ایک بون آف کنٹینشن ہے پاکستان اور افغانستان کے ساتھ, اور افغانستان شوڈ بی سپورٹیو ود پاکستان ٹی ٹی پی کو کنٹرول کرنے میں, بالکل ہونا چاہیے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم اتنا زیادہ جو ہے نا the onus of share of responsibility نہیں ڈال سکتے افغان طالبان کے اوپر. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بات شروع ہمارے سے ہوگی, ہمارے انیشیٹو سے بات شروع ہوگی. وہ بات میں آئی تھنک دیٹ از سگنیفیکنٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی کتنی, جسے کہتے ہیں نا, گرے رہی ہے, کتنی بلیک رہی ہے, کتنی وائٹ رہی ہے. آئی تھنک وہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم نے بھی کچھ چیزیں آخر تک نہیں پہنچائیں, ہم نے بھی کچھ چیزیں جسے کہتے ہیں نا کہ وی ڈڈ ناٹ فوکس آن دا پازیٹیو پیس, ہم نے بھی کچھ ریکنسٹرکشن پہ شاید فوکس زیادہ ہو جاتا, کچھ ویکیومس کو ہم نہ چھوڑتے, گورننس ویکیومس کو جو کہ کیپٹلائز نہ ہوتے, اور اگر وہ ریہیبلیٹیشن طریقے سے ہو جاتی, تو مجھے لگتا ہے ہمیں مطلب اٹ وڈ بی بٹ ان ریئلسٹک اگر ہم کہہ دیں کہ جی دوسرا ملک نہیں مدد کرا تو اتنی بڑی دہشت گردی کا مسئلہ ہے ہمارا. بالکل افغانستان کے اندر اگر سیف ہیونز ہیں, ان کو لانچنگ پیڈ ملا ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو پورا ایک ڈی فیکٹو ریاست کا سپورٹ ہے. لیکن پھر اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بات تو شروع ہمارے سے ہوگی کہ کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجیز آپ کی کتنی افیکٹو رہی ہیں. ہم نے بھی ایک پراپر جسے کہتے ہیں نا کاسٹ دی بھی ہے, اور ہم نے بہت کچھ لگایا بھی ہے ادھر. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم ایگزمپٹ نہیں ہو سکتے اس چیز سے. تھوڑا سا ہارش ٹروتھ ہے, بٹ آئی تھنک اٹ از سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو ڈسکس مور. بالکل آف کورس. اب ہماری رسپانسبلٹی تو پرائمری ہماری ہے, چونکہ ہماری جس طرح آپ نے کہا نا ہماری پالیسی گرے رہی ہے, ہماری پالیسی کلر چینج کرتی ہے. ہم نے ان ساتھ راحیل شریف آئے, بہت بڑا آپریشن کیا, ہم نے فینس کی بارڈر, ہم نے اپنے لوگ ڈسپلیس کیا, آئی ڈی پیز ہمارے لاکھوں میں تھے, ان کو ڈسپلیس کیا, اور ان کو ہم نے وعدہ کیا ٹی ٹی پی دوبارہ نہیں آئے گی, بہت سارے وعدے تھے. اینڈ آف دا ڈے آف کورس جو فاٹا کا ریجن ہے اس کو ہم نے شامل تو کیا, پیپر میں ہم نے شامل کیا قوم پاکستان میں, لیکن وہ اینڈ آف دا ڈے وہ گورننس فیلئر ہے. ہم نے لوکل عوام کو بولا کہ وہاں پہ ٹی ٹی پی وغیرہ کوئی بھی نہیں آئے گا, لیکن کیا ہوا, جیسا ہی وہ آزاد ہوئے 21 کے بعد, جنرل فیض ساروں کو ٹی ٹی پی والوں کو آپ خود لے کے آگے کہ آپ ہم پیس ہے. ایک تو آپ بارڈر لائن بالکل if you do not take the name of people, بالکل ایز ریاست ہمارا فیصلہ تھا نا, ریہیبلیٹیشن تو ہو گئی نا, کیا اس وقت اس پہ اور کوئی دو رائے ہو سکتی تھی, کچھ اور دیکھا جا سکتا تھا. تو مجھے لگتا ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بالکل یہ گرے آئی تھنک اٹ از گڈ ورڈ ٹو ڈسکرائب اٹ, کہ گرے ہی رہی ہے ہماری تھوڑی سی پالیسی. تھوڑی کلیئرٹی آئی بیچ میں, لیکن مجھے لگتا ہے کنٹینیویشن از آلسو این ایشو. پالیسی کنٹینیویشن بھی ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ یہاں پہ ہے. یہ تو ہمارا ہر ڈپارٹمنٹ ہے, کنسسٹنسی نہیں ہے. ہم اب اکنامکس کو سن لیں, کسی کو سن لیں, وہ یہی کہیں گے یار کہ آپ نے جو پالیسی بتائی کچھ بھی لکھ دیا غلط, آنکھیں بند کر لکھ دیا, اس کو عمل کریں, اس کو 5 سال چلا لیں. یہاں پہ 5 سال چلا لیں, وہ کہتے ہیں آپ
سال چھوڑو 2-3 سال چلا لو, لیکن پھر بہت انفارچونیٹ ریالٹیز ہیں پاکستان کی, یہاں پہ کچھ چیزیں جی جی 5 سال پورے نہیں کرتی ہوتی, اور لیکن یہاں اور اسی کا ہی پھر آئی تھنک یہ ریزن ہے کہ انکنسسٹنسی کی وجہ سے, ان ساری چیزوں کی وجہ سے بڑا ایک اور فنومینا پھر جنم دیتا ہے جو کہ سینٹرلائزیشن آف پاور کا. مطلب ریگارڈلیس آف دس فیکٹ وٹ ہیز بین دا موڈ آف گورنمنٹ ان دس کنٹری, ون تھنگ ہیز بین کانسٹنٹ اینڈ ویری پریولنٹ, اینڈ دیٹ واز دا سینٹرلائزیشن آف پاور بائی دا ونز ہو ور ایٹ دا ہیلم آف دا افیئر. کیونکہ پھر پاور ڈیوالو ہی نہیں ہوئی. پاور ڈیوالو کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ کوئی سیٹ اپ چلا ہی نہیں پورا. بالکل. اب کیا ہوا اس سے؟ اب بی ڈیموکریسی آپ کہہ دیں, چلو کسائی ڈیموکریسی کہہ دیں, آپ ہائبرڈ رجیم کہہ دیں, آپ آل آؤٹ ڈکٹیٹرشپ بھی کہہ دیں, پھر اس کے اندر چیزیں پھر تھوڑا ون مین شو رہا ہے, صرف اس لیے رہا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جی ہونا ہے تو ابھی ہی ہونا ہے. یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ کنٹینیویشن چلے گی یا کوئی آپ اس کے کوئی دورس نتائج دیکھیں گے, ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. اینڈ کوائٹ ایویڈنٹلی the extent of accumulation of power has been more apparent in certain regimes, اس میں کوئی شک نہیں ہے, it is debatable. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ پالیسی کنٹینیویشن جو ہے نا, یہ it is at the heart of it is at the heart of governance, and اور آپ کو اور governance is at the heart of all جو بھی چیزیں, بی اٹ کاؤنٹر ٹیررزم, بی اٹ آپ کی ایجوکیشن کا معاملہ, بی اٹ آپ کی اوور آل جتنے بھی گورننس ہے, ایڈمنسٹریشن ہے یا ایگزیکٹو آپ کا جو کام کرتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ پالیسی کنٹینیویشن از سم تھنگ جس میں کے بارے جس پہ بات کرنے کی ضرورت زیادہ ہے, کیونکہ آپ کوئی بھی ایشو لے لیں, آپ نے پوڈ کاسٹ کی ہوں گی اور ایشوز کے اوپر, انوائرمنٹ لے لیں, آپ ایجوکیشن لے لیں, آپ ہیلتھ لے لیں, آپ کلائمیٹ چینج لے لیں, وہ ایک ہی بات, بک اسٹاپس ایٹ ون تھنگ, کہ پالیسی کنٹینیویشن نہیں ہوئی. اچھی پالیسیز آئی ہیں, کنٹینیو نہیں ہوئی. ایک تو پالیسی آتی ہے وہ پوری امپلیمنٹ بھی نہیں ہوتی, اور وہ کنٹینیو تو ہوتی ہی نہیں ہے نا. ہر بندہ آتا ہے وہ ایشو دیکھتا ہے نا, وہ نئی چیز اپنی بنانا چاہتا ہے, اور ہر بندے کو یہاں پہ مسائل بننے کا شوق ہے, کہ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے ایک کام کر لوں. ہر بندہ کہتا ہے کہ آٹے کی بوری میری تصویر ہو, میں کوئی چیز نہیں لے آؤں کہ میرا نام ہو جائے. دیٹس اٹ فار دا ٹائم بینگ. بالکل میوپک اپروچ, شارٹ ٹرم, بالکل ایک جسے کہتے ہیں نا انفارچونیٹ ریالٹی بھی ہے, لیکن بالکل سمبولک جسچرز اور ریٹورک پہ فوکس ہے. کوئی کنسٹرکٹیو نہیں ہے کہ کوئی ایک پالیسی چل گئی ہو. بڑی مجھے افسوسی کی بات ہے کہ ہم مجھے نہیں کوئی یاد, میں نہیں سوچ سکتی کوئی ایک پالیسی جو کہ پیپلز پارٹی نے شروع کی ہو تو وہ نواز شریف نے بھی کی ہو اور عمران خان نے بھی کی ہو. ٹو بی ویری بلنٹ, کوئی ایک پالیسی بھی نہیں ہوگی ایسی, کیونکہ انفارچونیٹ ریالٹی. اور آئی تھنک یہ بھی اس سے زیادہ تھوڑا سا تکلیف دہ عمل ہے کہ پالیسیز بنتی کیسے ہیں, لیکن آئی تھنک وہ پھر ایک اور ڈبیٹ. ہاں چلیں, یہ پالیسی تو ہے, اور بہت ساری چیزیں اسی میں آتی ہیں. اس طرح اکثر نیوز سنتے ہیں کہ جی اٹیکس ہوتے ہیں, کے پی میں بیچارے بہت پولیس والے مارے جا رہے ہیں, لیویز میں مارے جا رہے ہیں. ہم بعض ہوتے ہیں جی وہ ویل ٹرینڈ نہیں ہے, ویل اکوپڈ نہیں ہے, تو اس چیز کو کوئی سینس نہیں بنتی کہ ویل ٹرینڈ اور ویل اکوپڈ بارڈر پہ کیوں کھڑے ہیں, جو ویل اکوپڈ ہیں وہ بیرک میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, یا وہ اپنے پولیس تھانے کے اندر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اس لائک اکثر ہم نیوز جو ایکسپرٹس کہیں گے اس کا جو ریزن کیا ہے وہاں پہ اتنے اٹیک کیوں ہو رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جو لیویز جو لوکل فورسز ہیں, ایف سی ویل ٹرینڈ نہیں ہے یا ویل اکوپڈ نہیں ہے, تو وہ سینس نہیں بنتی کہ وہ اس اتنے ہاٹ زون میں اور وہ ویل اکوپڈ اور ویل ٹرینڈ نہیں ہے. میکس نو سینس. چلیں جی, لیکن آئی تھنک کاسٹ اوور آل کاسٹ بھی رہی ہے بہت زیادہ ہماری اس چیز کی, لیکن مطلب کیونکہ وہ ہمیں کانسٹنٹ اسٹیٹ آف وار میں بھی رہے ہیں, یہ والا فیکٹر بھی آئی تھنک نہیں ہو سکتا ڈینائی, وہ والا فیکٹر بھی کافی موونگ فیکٹرز ہیں ادھر. بالکل. اچھا چلیں, اب پاکستان پہ تو کافی لمبی ڈبیٹ ہو سکتی ہے, افغانستان بعد پہ تو, لیکن وائڈر ورلڈ پہ اوپن کرتے ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں, کب ہم دیکھتے ہیں تھوڑی بہت انگیجمنٹ ہے, ہیومینٹرین اسسٹنس تھوڑی بہت آج اسسٹنس آ جائے گی مے بی ای یو سے یا یو ایس سے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کب ود ان 5 ایئر, ود ان 10 ایئر, یا کب آپ دیکھ رہے ہیں یو ایس ای یو ریکگنائز کریں طالبان کو, یا وہ مور اوپنلی انگیج ہو. ابھی بھی آج بھی ایک ٹویٹ تھی, آئی تھنک 40 ملین اے ویک اور 40 ملین اے منتھ یو ایس طالبان کو ابھی بھی بیک اینڈ پہ پے کر رہا ہے, اور کچھ نمبر سے میں نے بلینز میں اماؤنٹ ہے جو انہوں نے اسسٹنس ان کو ملی ہے, بظاہر نظر نہیں آتی, لیکن وہ بیک اینڈ پہ وہ اسسٹنس بلینز آف ڈالرز کی وہ دے رہے ہیں. آئی تھنک سلمان جاوید صاحب جو ایکسپرٹ ہیں, افغان اینالسٹ ہیں, ان کی ٹویٹ تھی کہ بلینز آف ڈالرز انہوں نے پیسے آلریڈی دیے ہوئے ہیں, پیسے وہ دے رہے ہیں, لیکن وہ فرنٹ اینڈ آن پہ فلی فرنٹ اینڈ پہ انڈورس نہیں کر رہے فلی. تو یہ آپ کب دیکھ رہی ہیں, وہ کیا ریزن ہے یو ایس کیوں ایکسیپٹ نہیں کر رہا؟ یو ایس مطلب یو ایس کا تو یہ ہے, ان کے یو ایس ایو میں کہوں گی یو ایس سے کا طالبان کے ساتھ انگیج کرنا یا ان کا اپنے تعلقات کو ریوائیو کرنا از ڈیفینیٹلی مور سگنیفیکنٹ, بیکاز اٹ واز لٹرلی دا ودرال آف یو ایس ٹروپس جس کی وجہ سے فال آف کابل ہوا. اب یو ایس اے کا اب
ऑन द पेपर तो उनकी भी वही बातें हैं कि जी हम रिकॉग्नाइज नहीं करें, लेकिन हम प्रैग्मेटिक डिप्लोमेसी कर रहे हैं, इंगेज कर रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन मामलात के ऊपर, लेकिन रिकॉग्नाइज हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि जी हमारी कंडीशंस है कि ना ये इंक्लूसिव है, ना इनके औरतों के साथ मामला ठीक है, ना ये सेफ हेवन्स दे के रखे हुए हैं टेररिस्ट को इन्होंने, तो इसलिए अनटिल अनलेस वो इन पोस्टुलेट मतलब इनके ऊपर अमल दरामद नहीं करते तो हम आपको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे. अभी तक तो वो इसी के ऊपर दे आर स्टैंडिंग ऑन दैट. अब यूएसए की आप बात करें, आई थिंक मैंने पहले भी मेंशन किया था, आई थिंक जुलाई 2023 में इनके पहले आई थिंक वन ऑन वन जी कुछ राउंड ऑफ टॉक्स हुए थे, जिसमें उन्होंने इकोनॉमी पे बात की थी, कुछ और ह्यूमैनिटेरियन मामला पे बात की थी. बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात थी उसमें, उन्होंने कहा था कि हम फ्यूचर में आई थिंक टेक्निकल इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे भी बात करेंगे, इस तरह भी उन्होंने बात की थी. और फिर हमने आई थिंक दोहा टॉक्स में भी देखा है, जी UN led दोहा, तालिबान वर पार्ट ऑफ द लास्ट दोहा टॉक्स. वो आई थिंक 2023 में पहला राउंड हुआ था, उसमें से वो एक्सक्लूडेड थे. 2024 के स्टार्ट में हुआ था तो उसका उन्होंने बाइकआउट किया है. आई थिंक बट जून 2024 में जो हुआ है उसका वो हिस्सा थे, और क्वाइट इंटरेस्टिंगली वो अपनी टर्म्स पे हिस्सा थे, क्योंकि जो उन दोहा टॉक्स का जो एजेंडा था उसके अंदर ये बात शामिल नहीं थी कि हाउ दे आर ट्रीटिंग वुमेन. तो आई थिंक ओके दैट मेड देम डिप्लोमेटिकली ना एम्बोल्डन किया इस चीज़ ने उनको काफ़ी ज़्यादा. तो अब हम इस तनाजुर में अगर यूएसए का देखें, अभी तक तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जिस तरह आपने कहा है कि जारी हो रही है यूएसए की तरफ से, लेकिन इट वुड बी इंटरेस्टिंग क्योंकि यूएसए का नया सदर आ रहा है तो ट्रम्प यस एडमिनिस्ट्रेशन कैसे उसको लेके चलेगी, इट वुड बी वेरी ट्रिकी. ट्रम्प मतलब द इनकमिंग यूएस प्रेसिडेंट हैज हैड अ स्टांस ऑन अफगानिस्तान, बड़ा क्लियर नॉन इंटरवेंशनिस्ट स्टांस था उनका, और बड़े मामलात खराब भी रहे अफगान तालिबान के साथ स्टार्टिंग में, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ही वाज द वन जिसके अंडर नेगोशिएशंस हुई, और विथड्रॉल बिल्कुल पैन वाला मामला वो थोड़ा कल्मिनेट हुआ जिसने स्टार्ट किया था प्रोसेस. तो ये दिस वुड बी वेरी, लेकिन मेरे मेरे मुताबिक द नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन वुड बैलेंस दैट, क्योंकि ओके उन्होंने पिछला भी उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये शो करता है कि ठीक है बातें हैं, हीटेड आर्ग्यूमेंट हैं, बट दे वुड बैलेंस दैट, क्योंकि आई थिंक वो दौर अब चला गया हुआ है बिल्कुल कट ऑफ होने का. और आई डाउट, जब बड़ी आम जबान में जिस तरह हम कहते हैं चाइना अगर इतना कुछ कर रहा है तो आपको लग रहा है कि यूएसए वुड सिट, इट विल डेफिनेटली इट वुड नॉट. हम बातें सुनते थे ओवर द हॉरिजन पॉलिसी इंटैक्ट होने की, इस तरह की बात, तो मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि यूएसए वुड कंप्लीटली कट देम ऑफ, लेकिन यू नेवर नो. The next president has the tendency of shutting off यस the यस humanitarian assistance, क्योंकि only he can do that without giving any condition. वो यस उनके कुछ मामलात हैं, वो मल्टीलैटरलिज्म पे उनके कुछ एक स्टांस है, ही इज़ नॉन कन्फॉर्मिस्ट, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो कोई दुनिया सरप्राइज होगी अगर कुछ ऐसा हो. लेकिन मैं पढ़ रही थी, आई थिंक अफगान तालिबान ने बड़ा वेलकम किया है कि नई ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि वो रियलिस्टिकली हमसे इंगेज करेंगे. और आई थिंक उनका जो थोड़ा सा पॉजिटिव जो ऑप्टिमिज्म है, दैट इज़ बीइंग ड्रिवन बाय द फैक्ट कि पिछली ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ही थी जिसके साथ वो नेगोशिएशन के मामला शुरू हुए थे, तो उनको है कि जी जी वी आर वेल वर्स्ड विद दैट. we all know the whole saga of ज़ल्मे खलीलज़ाद और फिर किस तरह से वो सारे यस मामलात हुए थे. तो आई थिंक ये वाली चीज़ भी उनके जहन में है. रिकॉग्नाइज करने की जहाँ तक बात आए, मुझे लगता है अब एक ना ओवरऑल नॉर्म सेट हो गया दुनिया का अफगानिस्तान के साथ, वो है डी फैक्टो एंगेजमेंट का. उन्होंने ओके तकरीबन वो उनसे इंगेज कर रहे हैं. वो कुछ जिस तरह मैंने कहा एम्बेसीज कुछ ने खोल दिए हैं, कुछ के काउंसलेट्स वहाँ पे हैं, वो उनके साथ इकोनॉमिक डील्स कर रहे हैं, वो उनके साथ रिसोर्स माइनिंग डील्स कर रहे हैं, वो जी इनके साथ अपनी रेलवे लाइंस की डील्स कर रहे हैं, वो अपनी इकोनॉमिक कॉरिडोर्स की बातें कर रहे हैं. तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि रिकॉग्नाइज करना इज समथिंग जिससे कुछ वो, लेकिन डेफिनेटली वो एक सिग्निफिकेंट चीज़ है. हम ये नहीं कह सकते कि रिकॉग्नाइज कर लिया है उन्होंने बिकॉज दिस इज एन अनऑफिशियल एंगेजमेंट, लेकिन मुझे लगता है नियर फ्यूचर के अंदर दिस वुड बी द नॉर्म दैट वुड कंटिन्यू. आई सी दैट, आई मे बी रॉन्ग, बट मुझे ये लगता ओके है. ओके ट्रम्प ऑफ कोर्स जो आपने बात सही किया, वो मुझे लग रहा है वो चाह रहा है वो डिसंगेज करना यूएस को, क्योंकि वो एज अ बिजनेसमैन है, जो जी पिछले जी थे जी वो पॉलिसी में अपने बनाते थे, वो चाह रहा है कि हम इस जंग से दूर जाएं, हम हाँ, नॉन पैसा डोमेस्टिक लाएं. इंटरवेंशनिस्ट, बिल्कुल बिल्कुल अमेरिका बिल्कुल फर्स्ट की पॉलिसी जैसे उनकी है ना कि बिल्कुल अमेरिका फर्स्ट, आप अपनी रिसोर्सेज अपने घर में वापस अपने लाएं, उनका बड़ा बिल्कुल क्लियर स्टांस है इसका कि आप सात समंदर पार जंगे ना लड़ें. बिल्कुल. और आई थिंक जो मेन जो इशू जो न्यूज़ में सुनते हैं, एक तो आता है कि जी वो टेररिस्ट हेवन, जो उसमें वो कह रहे हैं कि जी हम आईएसकेपी के खिलाफ तो तालिबान वैसे लड़ रहे हैं. वो मैंने इशू में मैं आई थिंक वीडियो देख रहा था, उनकी किसी ट्रम्प की अपनी वीडियो है कि हम अक्सर न्यूज़ सुनते हैं जी कि मुझे बार बार कहते हैं कि उनको बुर्का औरतों को पहनाया जाता है बुरी चीज़ है. कहता है मुझे अफगान ने खुद वो मैंने कहा है कि हम पहनना चाहती हैं, तो कहता है मुझे समझ नहीं आती हम क्यों लड़ रहे हैं. वहाँ का उनका कल्चर है कि उन्हें बुर्का पहनना है, यहाँ पे जो है वो मॉडर्निस्ट वो कह रहे हैं कि बुर्का ना पहन दे, तो हम क्यों लड़ रहे हैं. वो कह रहा है दिस इज़ देयर प्रॉब्लम. तो ट्रम्प प्रॉबेबली, जो मुझे भी अंदाज़ा लग रहा है शायद, कि वो इस चीज़ से दूर निकला कि ठीक है उनका मसला है, कल्चर वो अपना रखें,
تو ہاں میں بھی بالکل بالکل ہی کین ڈو دیٹ، لیکن دین اگین تھوڑا سا اور فیکٹر بھی یہاں پہ آنا ہے کہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس اگر رک جائے گی جی تو وہ والا بھی ہے کہ ہیومینیٹیرین ایڈ، بیکاز اگر وہ روکتا ہے بغیر کسی کنڈیشن کے تھوڑا مسئلہ ہو جائے گا آگے، کیونکہ کافی آئی اوز کے تھرو وہ چیز چل رہی ہے، کیونکہ اکانومی منیمم لیول بیر منیمم لیول پہ اسٹیبلائز تو ہو گئی ہے، لیکن ہیومینیٹیرین جو چیلنجز ہیں جی جی جو نیچے انڈیجنس لیول تک وہ بڑے مطلب پیپل وڈ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دے وڈ فیس دا ہیٹ آف اینی فردر اگر ہاسٹیلٹی بڑھتی ہے تو ٹرمپ کے آنے کے بعد. لیکن آئی تھنک ہی وڈ بیلنس اٹ، بٹ وی کی ناٹ رول آؤٹ کہ ان کی نان انٹرونشن ٹینڈنسیز جو ہیں وہ یہ نہ ہو کہ وہ بالکل ہی ڈس انگیجمنٹ کی طرف چلے جائیں. وہ تو ٹرمپ ہے ہی انپریڈکٹیبل، انپریڈکٹیبلٹی از سم تھنگ، بالکل 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 ایسوسیٹ ہے ان کے ساتھ بالکل ہے. اور آپ نے کہا ٹھیک، وہ آئی تھنک جو طالبان بھی ہے وہ پریفر کریں گے کہ تھوڑی میں بھی شاید لینسی دے دیں وہ، تاکہ آفیشیل ریکگنیشن جو ہوتی ہے نا تب آپ بزنس کر سکتے ہیں. یہ طالبان کو بھی یہ بات پتہ ہے، ہیومینٹیرین اسسٹنس تو آ رہی ہے، طالبان کی عوام میں وہاں پہ وہ فوڈ اسکیرسی بہت زیادہ ہے، تو اس پہ آپ سروائیو نہیں کر سکتے. آپ کو شام کو کھانا مل گیا، آپ کھا کے سو سکتے ہیں، لیکن صبح پھر بھوکے ہوں گے. ایک اسسٹنس مل گئی تو کل آپ مال نیوٹریشن کے مسئلے ہیں وہاں پہ، قحط کا مسئلہ ہو جاتا ہے وہاں پہ، پانی کا مسئلہ ہے، اور پھر ایک اور مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ خواتین کا جس طرح سے بات ہے، اور کافی زیادہ جو آپ کے ہیومینیٹیرین اسسٹنس پرووائڈ کری ہیں جو آئی اوز، انہوں نے لنک کیا ہوا اس چیز کے ساتھ کہ آپ خواتین کے ساتھ اپنے حالات کو ٹھیک کریں، لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے ابھی تک فلیکسیبلٹی دکھائی نہیں ہے. اب میں کیا وہ مورالٹی لاز جو ریسنٹلی آئے ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے، اب خواتین اونچا نہیں بول سکتی، وہ اکیلے نہیں ٹریول کر سکتی، تو دے ہیو یو نو انہوں نے وہ ایک نوچ ہائر ہی گئے ہیں، مطلب انہوں نے کوئی دکھاوے کے طور پہ بھی کچھ ایسا نہیں کہا کہ ہم انکلوسیو ہو رہے ہیں. دس از ویری انٹرسٹنگ، مجھے لگتا ہے انٹرسٹنگ، انفارچونیٹ تو ہے لیکن انٹرسٹنگ ان اے وے کہ انہوں نے نا اپنا ایک نیا نیو نارمل بنا دیا ہے کہ وی وڈ ڈو وٹ وی وڈ وانٹ ٹو ڈو اینڈ یو وڈ ہیو ٹو انگیج ود اس. یہ والی چیز مطلب مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک قابل غور پہلو ہے. بالکل آپ نے صحیح بات کی. وہ جو نیوز ایک اور بھی آ رہی ہے کہ آئی تھنک انہوں نے کہا کہ این جی اوز کے ساتھ نا، این جی اوز ہی ہیں جو لاتی ہیں اسسٹنس. طالبان نے کہا ہے کہ این جی اوز کے ساتھ وومنز کام نہیں کر سکتی، کیونکہ این جی اوز فورن ہوتی ہے. اور کافی این جی اوز نے یہ کنڈیشن رکھی ہوئی ہے کہ کافی علاقے ایسے ہیں وہاں خواتین نہیں جا سکتی ہیں، اور خواتین کو آپ نہیں کریں گے تو آپریٹ ہی نہیں کریں گے، یہ آپریٹ ہی نہیں کریں گی. وہ این جی اوز کافی واپس جا رہی ہیں. اور یہ جو آئی تھنک جو ٹفر جو فتوے آ رہے ہیں، یہ میں ایک پوڈ کاسٹ سن رہا تھا، آئی تھنک ڈاکٹر فردوس کہہ رہے تھے یا ڈاکٹر آئی تھنک حسن کہہ رہے تھے، جو این ڈی یو جو نیشنل یونیورسٹی یو ایس میں جو لیکچرر ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ اس کی حسن عباس، انہوں نے بڑی اچھی کتاب لکھی ہوئی ہے، اور یہ میرا پیپر لکھتے ہوئے بڑا میں ان کو کہنا یہاں پہ ان کو وہ کرنا چاہوں گی کہ مطلب اگر کسی نے ویل ورسڈ ہونا ہے کہ پوسٹ فال آف کابل کس طرح افغان اور کیا حالات تھے which led towards the fall of کابل، اور کیا تھا آگے، مطلب بڑی زبردست کتاب ہے ان کی، جو مجھے نام بھول گیا آئی تھنک انہوں نے آئی تھنک فال آف کابل پہ ہی لکھی ہوئی ہے، فال آف کابل پہ بھی لکھی ہے، آئی تھنک میں نے اس کا بک ریویو بھی کیا تھا. تو وہ بہت اچھی کتاب ہے، اور اس نے بڑا مجھے مدد بھی کی تھی اس پیپر لکھتے ہوئے. بالکل انہی کے کوٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں جو ون آف دا ریزن فتوے جو ایکسٹریم آ رہے ہیں، وہ ریزن یہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں جن کو حقانیز جو ہیں، حقانیز یا وہ بندے جو ایڈمنسٹریشن جو کابل میں بیٹھے ہیں، جو بندے جو آپ دیکھا وہ انگلش میں لیکچر دیتے ہیں یا وہ انٹرویو دیتے ہیں، وہ تھوڑے پروگریسو ہیں، وہ چاہتے ہیں وومنز ایجوکیشن. لیکن جو کندہار میں بیٹھے ہیں نا، وہ نہیں چاہتے. تو جو کندہار والے ہیں وہ اپنی ریٹ بنانے کے لیے یا وہ اپنے آپ کو ریلیونٹ شو کرنے کے لیے وہ اسٹرانگ فتوے دے رہے ہیں. یہ ان کا ایٹکس ان کی طرف سے جاری ہیں، بالکل ڈکریز یہ والا معاملہ ہے کہ قندھار اینڈ کابل کی ٹسل، ویسے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے قندھار اینڈ کابل والی، ان کی پولیٹیکل پاور کی کنسولیڈیشن یہ ایک چیلنج ہے طالبان کے لیے، کیونکہ اوپر سے ٹھیک ہے سینٹرلائزڈ ایک ہے کمانڈ ان کی، لیکن اندر کوئی حالات اتنے اچھے بھی نہیں ہیں. آئی تھنک میں نے اس پیپر میں بھی مینشن کیا ہوا ہے، اکارڈنگ ٹو سم انسائڈرز پچھلے سال یہ بات تھی کہ جو ان کا پیلس ہے اس کے 4 حصے بنے ہوئے ہیں. ایک میں پرائم منسٹر ہے، ایک میں ڈیپٹی پرائم منسٹر ہے، ایک میں حقانی ہے، ایک کے اندر وہ مطلب ایک جو ہے نا کابل ورسز کندھار وہ ٹسل چل رہی ہے کہ اوور آل دیر از سینٹرلائزڈ کمانڈ بٹ اٹ از آل آف دیر، جسے کہتے ہیں نا کہ حکومت چلنے کے معاملات آر سم ہاؤ شراؤڈڈ ان سیکریسی، یہ والی چیز ہے. اور ہم نے دیکھے ہیں کہ انہوں نے جو آئی تھنک ہبت اللہ اخوندزادہ نے انہوں نے کچھ ٹرانسفر بھی کیے ہیں گورنرز کے، صرف اسی وجہ سے کہ وہ نا زیادہ عرصہ ایک جگہ پہ رک کے اپنی ایمبیشنز کی طرف نہ وہ چلے جائیں. انہوں نے یہ والا فیکٹر بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ یہ پولیٹیکل ٹسل، آئی تھنک دس از ون آف دا ویری سگنیفیکنٹ فیکٹر. آئی وانٹڈ ٹو کنکلوڈ اٹ ود دیٹ. میں نے کہا تھا کہ جب میں 4 فیکٹرز بتاؤں گی کہ جی سسٹینیبلٹی طالبان رول کی کس پہ ہنج کرے گی، تو اس میں سے ایک جو بڑا ڈیفائننگ قسم کا فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ کس حد تک طالبان وڈ بی ایبل ٹو کنسولیڈیٹ دیئر نیشنل پاور. بالکل. یہ چونکہ جو
جو کابل میں بیٹھے ہیں نا، ایک تو وہ تھوڑے پروگریسو ہیں، دنیا سے ڈیل کر رہے ہیں، جب آپ تب آپ کو اور آپ کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. جی لیکن جی جو ان کی جو ریلیجیس لیڈرز ہیں وہ کندہار میں جی بیٹھے ہیں، ان کا وہ اسی مائنڈ سیٹ سے. اور یہ وہ آئی تھنک بالکل ڈاکٹر ایسے ہیں. حسن عباس نے کہی تھی کہ انہوں نے اپنے مذہب میں جو روایات ہیں، لوکل جو روایات ہیں، جو ٹرائبل نارمز ہیں، ان کو بھی ریلیجن میں شامل کر لیا، ان کو املگمیٹ کر دیا ہوا ہے. تو صحیح صحیح. تو وہ املگمیشن جو ہے نا وہ بڑی ڈینجرس ہے. اس املگمیشن کے ساتھ آپ اوپن دنیا کے ساتھ نہیں ہو سکتے. تو بالکل وہ آئی بالکل تھنک نہیں ہو سکتا. جو کابل میں بیٹھے ہیں وہ تھوڑے سے لینیٹ ہیں. وہ چاہتے ہیں دنیا کے ساتھ جب آپ نے انگیج کرنا ہے تو اگر آپ نے جاب دینی ہے، کچھ بھی کرنا ہے، اس کے لیے وومن پارٹیسپیشن لازم ہے. ٹھیک ہے منگلنگ ود مین نہ صحیح، لیکن سرٹن کافی حد تک کمپلسری ہے. لیکن جو کندہار میں ایشو ہے تو لیٹس سی کہ یہ دنیا جی میں جی بالکل. اوپننگ اپ بلکہ کے میں پڑھ لیے. رہی تھی کہیں پہ ایک فگر تھا کہ اگر خواتین کا بالکل نان انکلوژن ہو جاتی ہے باقی جس مطلب واکس آف لائف سے، تو ان کی جی ڈی پی پہ 5% اثر پڑے گا. یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ دس از وہ، یہ اس کے بڑے بڑے فیٹل قسم کے نتائج ہیں. جس طرح آپ نے کہا ہے کہ آؤٹ رائٹ منگلنگ نہ کریں. ہر علاقے کے، ہر خطے کے اپنے انڈیجنس فیکٹرز ہوتے ہیں، اپنے نارمز ہیں، کلچرز ہیں، ویلیوز ہیں. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ آپ اونچی آواز میں نہیں بول سکتی، یا آپ بالکل اکیلی ٹریول بالکل اپنے اس کے بغیر آپ مطلب نہیں، مطلب اس طرح کچھ اگر ایکسٹریمسٹ معاملات ہیں اور جی بالکل ہی جی آپ ان کو نہ پڑھنے دے رہے ہیں، نہ نکلنے دے رہے ہیں، نہ بولنے دے رہے ہیں، تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ دنیا پھر آپ کو بازو کھول کے ویلکم کرے گی. وہ تو پھر بالکل ڈیفینیٹلی ریزنٹمنٹ آئے گی. لیکن وہ یہ دیکھیں کہ اس ریزنٹ ریزنٹمنٹ کا کے کانسیکوینس ہیں. اٹ از ناٹ لائک کہ اس کا کانسیکوینس سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم بڑا بات کرتے ہیں افغانستان میں جی طالبان کی گورننس ایسی، سیکیورٹی کے معاملات ایسے، یو ایس اے کا کیا اپروچ ہوگی ان ٹرمپ جی جی ایڈمنسٹریشن، پاکستان کیسے دیکھے گا. لیکن مجھے لگتا ہے ایک چیز جو آئی تھنک زیادہ سے زیادہ بات کرنی چاہیے، بے شک شاید بہت زیادہ کلیشے ہو، وہ یہ ہے کہ اس افغانستان نا نے جنگیں دیکھی ہیں، کانفلکٹس دیکھے ہیں، یہ آج کی باتیں دہائیوں سے دیکھے ہیں. انہوں نے گوریلا وارز دیکھی ہیں، انہوں نے جی سول جی وارز دیکھی ہیں. دے ہیو بین دا بیٹل گراؤنڈ جہاں پہ گلوبل پاورز ور ان ڈائریکٹ کانفرنٹیشن. لیکن بالکل مجھے لگتا ہے اس سارے کے اندر جو ایک کولیٹرل ڈیمیج ہمیشہ سے رہا ہے نا، وہ رہا ہے پیپل آف افغانستان. بالکل آف ان کورس کا یس. اور ابھی بھی جو اسٹینڈ آف ہے دنیا کا افغانستان کے ساتھ، اس کا بھی بیچ میں پس وہی رہے ہیں. جس طرح میں نے کہا وہ ایک ڈائلیما ہے کہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس اٹیچ ہی اسی کے ساتھ ہے. وہ ریجڈ ہے، بالکل دے ڈو ناٹ کیئر اباؤٹ دیٹ. وہ کہہ رہے ہیں وی آر ناٹ بجنگ فرام آر سرٹن اسٹانسز. تو پس کون رہا ہے؟ لوگ پس رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے بالکل طالبان کو یہاں پہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کل یہاں وہاں پہ سول وار ہو رہی ہے، لیکن اگر ایک حد تک، اس حد تک نان نیگوشیبل کچھ نیڈز ہوتی ہیں، اگر ان کی پروویژن بالکل ہی ہالٹ ہو جائے گی اور بالکل ہی وہ کنٹینیوڈ رہے گا ان کا یہ رجیم آف سپریشن، تو ان کی انٹرنل ٹربولنس ہو سکتی ہے اور وہ ڈائریکٹ امپیکٹ کرے گی ان کی سسٹینیبلٹی آف رول کو. کیونکہ جو چار چیزیں ہیں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ وچ سم ہاؤ انشور دا سسٹینیبلٹی آف دا طالبان رول ان فیوچر، سب سے پہلے تو ڈیفینیٹلی انشورنگ انٹرنل سیکورٹی. بالکل Not بالکل just negative peace, security which would involve addressing your structural fault lines. Positive peace کی میں یہاں پہ بات کرنا چاہوں گی، جو کہ کہتے ہیں نا کہ ایک اوور آل بلڈنگ، پیس بلڈنگ جی جنگوں جی کے بعد جو ہوتی ہے، جو آپ کنسٹرکشن کرتے ہیں، جو آپ ریہیبلیٹیشن کرتے ہیں، اس ٹراما سے لوگوں کو نکالتے ہیں. ٹھیک ہے آپ کو حکومت مل گئی ہے، لیکن آپ مطلب یو شوڈ بیئر منیمم تو نہ ہونا کہ میں نے اکانومی سنبھال جی لی، جی صرف ریونیو اکٹھا کر لیا ہم نے، اچھا بارڈر پہ وہ روک کے وہ اس سے تو نہیں صرف بات بنتی نا. آپ نے اوور آل کیا کیا گورننس میں. تو آئی تھنک انشور وہ والا فیکٹر، انشورنگ انٹرنل سیکورٹی. دوسرا پروویژن آف ہیومینیٹیرین فیسلٹیز، سوشل سیکورٹی. یہ والا چیلنج جب تک انٹیکٹ رہے گا، سسٹینیبلٹی آپ کی انسرٹن رہے گی. اور تیسرا یہاں پہ جسے میں نے پہلے مینشن کیا تھا، کنسولیڈیشن، جی نیشنل جی کنسولیڈیشن آف آپ کی پولیٹیکل پاور. کہ ٹھیک ہے ابھی تک آل رائٹ دے ڈو ناٹ ہیو اینی، جسے کہتے ہیں نا اپیرنٹ تھریٹ فرام اینی انٹرنل فیکشن، کوئی نہیں ہے، اتنا سویر نہیں ہے ابھی تک. بالکل لیکن وہ کس حد تک کنٹینیو کر سکتے ہیں سینٹرلائز کمانڈ کے ساتھ وہ. اور چوتھا یہاں پہ دیئر ایبلٹی ٹو بی ریکگنائزڈ بائی دا ورلڈ. ان کا یس ڈپلومیٹک ایکیومن کس طرح کام کرے گا کہ وہ ریئلائز کریں گے کہ وہ کیسے بیلنس کریں گے اپنے ریجڈ اسٹرکچر کو ود دیئر ولنگنیس ٹو ایکچولی ٹیک سرٹن اسٹیپس بیک. بالکل مجھے لگتا ہے اس کی ضرورت ہے. اور یہاں پہ دنیا کو اور افغانستان کو دونوں کو مجھے لگتا ہے گلوبل کمیونٹی اینڈ افغان طالبان وڈ ہیو ٹو کیپ دیئر ریجڈ پوسچرز اسائڈ. ان کو فلیکسیبل ہونا پڑے گا بیکاز اس ساری کی جو سب سے بڑی کیجویلٹی جیسے میں نے کہا وہ پیپل آف افغانستان ہے. فار ہوم بالکل لٹرلی دا آئیڈیا آف پیس ہیز بن این illusion for decades. بالکل بالکل ان کے جو جنریشنز ہیں وہ گرو ہوئی ہیں وار میں، انہوں نے انڈسٹری دیکھی نہیں ہے، انہوں نے انڈسٹری، انہوں نے جاب دیکھی نہیں ہے. آئیڈیا آف لائف ہی بڑا ڈفرینٹ ہے ہمارے سے. آئی تھنک ہم ریلیٹ بھی نہیں کر سکتے.
بالکل بالکل بالکل. ان کا آئیڈیا آف لائف ہینڈ ٹو ماؤتھ اور جنگ لڑنی ہے. کریئر بلڈنگ تو ان کے مائنڈ سیٹ میں ہے ہی نہیں. دنیا جا رہی ہے کہ کرنٹ انڈسٹری ختم ہو رہی ہے, ہمیں آئی فیوچر جو ہے اس طرف تو وہ ہے ہی نہیں, مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے. لیکن چلے یہ چیز تو بڑا انٹرسٹنگ ہے. بہت ساری چیزیں افغانستان میں انٹرسٹنگ ہے, لیکن ان کا جو یہ ڈیلیما ہے جو فارن افیئرز کا, یہ کافی انٹرسٹنگ ہے. دنیا کے ساتھ وہ کیسے ڈیل کرتے ہیں, تو اس پہ فیوچر میں بھی انشاءاللہ اس پہ تو نظر رکھنے والی یہ چیز ہے. تو چلیں, بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. آپ نے جو اتنی رپورٹ لکھی تھی پبلش کی ہے, میں اس کا بھی لنک دے دوں گا. اور یہاں پہ تاکہ لوگ, میں تھوڑا سا مینشن کرنا چاہوں گی, یہ ورکنگ پیپر تھا, اور یہ جی جب جی میں کوئی کیس میں تھی تو یہ تب تھا, تو اسی کے پلیٹ فارم سے پبلش ہوا. جی ٹھیک ہے, وہ میں رپورٹ بھی ڈال دوں گا تاکہ آپ کی رپورٹ بھی جس نے بہت پڑھنی ہے. ہم نے جو بات کی ہے وہ ان کا فارن افیئر تھوڑا سا انٹرنل ہم گئے, لیکن رپورٹ ان کی کافی کمپریہنسو ہے. تو آپ رپورٹ پڑھ لیجیے, کہ میں رپورٹ بھی ڈال دوں گا. تو بہت شکریہ آپ آئیں, اور پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں. اگر آپ کوئی چیز ان کے جو رائے سے ڈس ایگری کرتے ہیں کمنٹس میں بتائیں. ہم فیوچر میں بھی ان کو دعوت دیں گے. اگر کچھ اور آپ پوچھنا چاہیں کچھ, تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں. اور ہم افغانستان بڑا ایک کروشل ٹاپک رہے گا اس چینل پہ. مجھے بڑا انٹرسٹ ہے اس چیز میں, تو اس میں مزید گیسٹ آئیں گے. تو بہت بہت شکریہ سب کو شو دیکھنے کا. تھینک یو.